अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है। इजलास से सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है और अपने खिताब में आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा, इस सियासी बहरान का हल भी निकालना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सियासत है इसमें शाइस्तगी से काम लेना होगा। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम लोगों और तमाम सूबों के साथ यकसा कानून के मुताबिक सलूक करना होगा। हमसाए हमारी ज़मीन को इस्तेमाल ना करें, हमारे ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना करें, आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो SAFC है उसकी तश्कील का भी खैर मकदम किया है। उसको पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया है। आसिफ अली जरदारी के इस खिताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। अपोजिशन के MNAs और सेनेटर्स ने प्ले कार्ड्स हाथ में उठाए रखे थे और इस मौके पर नारेबाजी भी होती रही। ईवान के अंदर अनफॉर्चुनेटली उसी तरह एक मछली बाज़ार का मंजर देखने को मिला। माजी में भी ये होता रहा है कि सुदूर जब खिताब करते रहे, वज़ीर आज़म खिताब करते रहे, तो अपोजिशन किसी की भी हो उसने तिगनी का नाच नचाने की भरपूर कोशिश की है। आसिफ जरदारी अपना खिताब करके और उसके बाद वापस जो ईवान सदर है वहाँ चल दिए। इस खिताब के पाकिस्तान के इन सियासी हालात में क्या असरात होने हैं, ये इंतहाई अहम बात है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट का रिपेयर कर रही है, जबकि शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया उसको लेकर PTI फासला भी इख्तियार कर रही है और उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनमें जो डिसिप्लिन हुआ करता था, तंजीम होती थी, वो कहाँ पे है। और ये जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं ये खुद नुमाई है या ये पार्टी पॉलिसीज़ हैं, या ये पार्टी पॉलिसी थी बाद में इसको ज़ाती राय करार दिया जाता है। ये बहुत से अहम मामलात हैं। आज PTI की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे वो शिबली फराज होंगे। एक और डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने और जो 6 जजेस के ख़त का मामला है इस पर अब इन्होंने फ़रीक बनने का फ़ैसला किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल फ़रीक बन चुके हैं। ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार क्यों बन रही है, इनके मकासद क्या हैं, ये सवाल हैं, इस पर भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इरशाद साहब, स्टार्ट विद द पार्लियामेंट जो जॉइंट सेशन है उससे आसिफ जरदारी साहब ने खिताब किया। बहुत तवील खिताब नहीं था, बहुत मुख्तसर भी नहीं था, जामे था। सियासी बहरान से का हल निकालने की बात की गई, SAFC को सराहा गया। आप क्या समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब अपने माजी का जो ट्रैक है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पर कुछ अमली काम भी करेंगे, या ये ख़िताब की हद तक ही था, एक रस्मी कार्रवाई थी जो पूरी की गई? वैसे एक तो ये जो ख़िताब होता है ना, ये बेसिकली सदर का ख़िताब तो होता है, लेकिन ये आम तौर पर तकरीर हुकूमत लिख के देती है और ये एक लिहाज से हुकूमती पॉलिसी का आकाश होता है और हुकूमती पॉलिसी जो आने वाली होती है। एक दो मौके पर ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पर ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने जो 93 में ख़िताब किया तो वो थोड़ा सा हुकूमत के उन दिनों चूँकि नवाज शरीफ साहब और ग़ुलाम इसहाक़ खान के दरमियान इख्तिलाफ़ात का आगाज़ हो गया था तो वो थोड़ा सा हट के था और डायरेक्शंस थी उसमें। इसी तरह एक मौके पर लगारी साहब ने भी ऐसा ख़िताब किया। अदरवाइज़ ये होता है कि जो हुकूमत है उसका चूँकि सदर उसी का होता है तो वो उसी के ही जो पॉलिसियाँ होती हैं उसी पर, और इसमें भी वही चीज़ें हैं। सिवाय एक बात उन्होंने की है कि जिस सियासी बहरान को हल करने के लिए हम सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। ये एक चीज़ है जिसको शायद वो अगर आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मर्द मुफाहमत कहा जाता है, तो अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब, इसलिए कि ना जरदारी साहब के इख्तियार में कुछ है, ना हुकूमत के इख्तियार में कुछ है, और ना अपोजिशन इस मूड में है इस मरहले पर कि वो कोई मामला आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बुनियादी नोयत के इख्तिलाफ़ात पैदा। इलेक्शन को वो नहीं मान रहे, सदर को उन्होंने गौहर साहब ने कहा कि ये तो गैर कानूनी सदर है, एक यूनिट ने तो इसको एक वोट भी नहीं दिया, यानी KP के से तो एक वोट भी नहीं आया, वहाँ इलेक्शन ही नहीं, यानी उस तरह से नहीं हुआ, मामला नहीं हुआ। सेनेट के बारे में यही कहा जा रहा है क्योंकि एक नामुकम्मल सेनेट ने उनको वोट दिया, तो KP के तो उसमें नुमाइंदगी KP की पहले वाले सेनेटर्स की तो है ना, में थे,
ابھی جو 11-12 منتخب ہونے ان کی نہیں ہے. اچھا بہرحال کئی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ہیں، لیکن اس میں جو دلچسپ بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس کو دعوت دی گئی تھی، وہ شریک نہیں ہوئے. میاں نواز شریف صاحب جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، جو ووٹ دینے کے لیے اسپیشلی آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت عمرے پہ جانا تھا، نہیں گئے تھے، تو وہ بھی موجود نہیں تھے. مریم نواز صاحبہ نے آج کرتارپور کا دورہ کیا، لیکن وہ اس اجلاس میں کو دیکھنے کے لیے، صدر کا خطاب سننے کے لیے وہاں نہیں گئیں. علی احمد گنڈاپور سے تو خیر پہلے ہی توقع نہیں تھی، اور اطلاع یہ ہے کہ سروسز چیف بھی نہیں آ سکے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک ہے کہ اس پہ ارشاد صاحب ہم ضرور بات کریں گے، اور جو اپوزیشن کا احتجاج رہا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ججز کا معاملہ 6 ججز کا جو خط ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. ریاست علی آزاد صاحب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ریاست صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ جب چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل سے رائے مانگ لی تھی، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیوں ضروری سمجھا کہ وہ بھی فریق بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت شکریہ. ہم اس لیے پارٹی بنے ہیں کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے انسٹیڈ آف پاکستان بار کونسل اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسی ایشن، ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. چونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہے اور جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد ہے وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر یعنی نیسیسری اینڈ پراپر پارٹی، ہم بھی کورٹ کو اسسٹ کریں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پراپر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کو کسی منطقی انجام کی طرف لے جایا جانا چاہیے. ہم بھی وہی آؤٹ پٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان بار کونسل سے مانگی ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے مانگی ہے، تو اس لیے ہم اس میں 184(3) کے تحت ہم نے بھی ایک اوریجنل جورسڈکشن میں ایک یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے وہ فائل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے اور اس کو ہم بھی اس کا حصہ ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور میرے جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے وہ پورے پاکستان کی جورسڈکشن رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی موقع دیا جانا چاہیے، ہم بھی آؤٹ پٹ دیں، ہم بھی سجیشنز اور پرپوزلز جو بھی ہیں. چونکہ یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا ہے ہسٹری آف پاکستان میں، ایون دنیا کی جو جوڈیشل ہسٹری اس کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن فائل کی ہے. اچھا چو صاحب یہ فرمائیں کہ بعض حلقے یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل کو ہی کیوں اس میں ان سے تجاویز مانگی گئی ہیں، باقی جو بار ایسوسی ایشن ہے، کیونکہ جو ججز کا خط ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے ججز کا کنونشن بلایا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ بار جو سب سے پرانی بار ہے اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا، کراچی کو، کوئٹہ کو، پشاور کو. تو اس کے پیچھے کیا منطق آپ کو نظر آتی ہے؟ پاکستان بار کونسل کو اس لیے شاید بنایا گیا، میری جو اس ناقص رائے میں ہے کہ چونکہ وہ پورے پاکستان کی تمام بار کونسلز کی نمائندہ بار کونسل ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرتی تھرو آؤٹ دا کنٹری. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سنگل کو پارٹی بنانا، یہ واقعتاً جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو لوگ سوچ رہے ہیں، میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. اسی لیے ہم نے بھی اوریجنل جورسڈکشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے 184(3) کے تحت ہم نے بھی پٹیشن فائل کیا. اور اگر باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے لاہور بار نے بھی کیا ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، بلوچستان بھی کر سکتی ہے، پشاور بھی کر سکتی ہے، کراچی بھی کر سکتی ہے، تو اس پہ کوئی کیول نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بھی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اور اجتماعی اگر سجیشن اور پرپوزلز آتی ہیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوگا. اور دوسری بات، آپ نے جو جوڈیشل کانفرنس کی بات کی تھی اس پہ بھی یہی
سوچ اور وزڈم پریویل کر رہا تھا کہ یہ تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، ممکن ہے کسی اور ہائی کورٹ کے ججز، ڈسٹرکٹ کورٹ کی جو جوڈیشری اس کے اندر بھی ایسی جو انٹرفیرنس ہے ایسے معاملات ہو ان کو بھی سن لیا جائے. تو یہ ان دا لانگر سینس، ان دا براڈ وے اس میں یہ سوچا گیا تھا کہ ان کی بھی رائے لے لی جائے. اور چونکہ اس کے اندر خط تو سپریم کورٹ کو لکھا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ 184(3) کے تحت اس کی ہے کہ جی وہ پبلک امپورٹنس کا کوئی بھی کوشچن ہے، فنڈامنٹل رائٹ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو اس کو سن سکتی ہے. 185 اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، 186 اس کی جو ہے ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. لہذا سپریم کورٹ اب ڈیٹرمن کرے گی کہ یہ وہ جوڈیشل سائڈ پہ سنتی ہے یا سپریم جوڈیشل. اس میں یہی سوال ریاست صاحب یہی سوال تھا ہمارا، یہی سوال تھا کہ یہ خط لکھا گیا، خط میں رائے مانگی گئی، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، اس پہ اب سپریم کورٹ میں یہ اب سماعت کے لیے لگ گیا، ہیئرنگ ہو رہی ہیں. لیکن جو آپ بات ججز کی کنونشن والی جو اب تجویز تھی اس کی جو آپ بات کر رہے تھے، کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا ہے. ججز نے جو خط لکھا ہے یہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں عام جو لے مین ہیں ان کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں، جو لا کو سمجھتے ہیں ان کے لیے نہیں. ممکن ہے وہ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، میرے سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے صرف ہے ججز نے خط میں صرف یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ ہائی کورٹ کے اندر کوئی رولز نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت ججز کا کنڈکٹ دیکھتی ہے، ان کا مس کنڈکٹ دیکھتی ہے، ان کو ریگولیٹ کرتی ہے. اور جو 209 سب آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ججز صاحبان کا وہ بناتی ہیں. تو انہوں نے یہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے خط لکھا کہ ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل بتائے کہ جو پہلے پریویلنگ رولز ہیں اس کے اندر نہیں ہے کہ ایسے سرکمسٹانسز ہوں تو ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. انہوں نے قانونی کاروائی کا اس میں نہیں لکھا کہ ویسے تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 204 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے اس کے تحت 2003 کا اس کے تحت ان کے پاس کنٹیمپٹ کا اختیار ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا، انہوں نے جسٹ یہ پوچھا کہ ایسے حالات ہوں ہماری رہنمائی کرے سپریم جوڈیشل کونسل کہ ان حالات میں ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. آپ ہمیں رسپانس کے لیے رولز بتائیں یا ہماری رہنمائی بتائیں، اور اگر رولز نہیں ہے تو رولز بنا کے ہماری رہنمائی کی جائے. جی اچھا چودھری صاحب، آپ کی جو سجیشن ہے یا آپ جو کیس لے کر جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور آپ کی ذاتی طور پر بھی ایک قانون دان کے طور پر، کہ اس میں بہتر یہ ہوگا کہ جوڈیشل کونسل سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کرے یا فل کورٹ خود ہی کوئی ڈیسائیڈ کرے، کوئی تحقیقات کرائے جس طرح جوڈیشل کمیشن بنا کے ماضی میں ہوتا رہا ہے، یا آپ کے نقطہ نظر سے ججز کا کنونشن جو ہے وہ بہتر فورم ہوگا کہ جہاں یہ سارے معاملات ڈسکس ہو جائیں اور پھر آگے کے لیے رہنمائی ہو جائے ججز کی؟ سر دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن کو جیسے میں نے عرض کیا 184 185 186 اس کے اندر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بھی اپنے طور پر کوئی بھی کمیشن نہیں بنا سکتی. سپریم کورٹ کا تو یہی آرٹیکل ہے نا جو جورسڈکشن ہے. اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو وہ جو انکوائری ایکٹ ہے اس کے انڈر اس نے بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ گورنمنٹ بنائے گی، وہ آپ نے دیکھ لیا. لیکن بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل سائٹ پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے. ہاں اگر کمیشن جیسے پہلے بنا تھا، ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ سیٹنگ 3 یا 5 یا 4 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں اگر ان کو کمیشن بنایا جاتا تو یہ زیادہ اپروپریٹ ہوتا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ انٹیروگیشن کا معاملہ ہے، اس میں ایویڈنس کا بھی ہو سکتا ہے. اوریجنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ ایویڈنس نہیں لے سکتی. اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایویڈنس دیتا ہے تو اس کو دوسری پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس کو کراس ایگزامن بھی کرے. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ
وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, اس کے لیے پھر کمیشن کی طرف جانا ہوگا. لیکن اگر کمیشن میں جاتا ہے تو پھر سٹنگ ججز کا ہو, میری ذاتی رائے میں, یا سپریم کورٹ کو جوڈیشل سائڈ پہ اس کو سننا چاہیے, فل کورٹ کو بھی نہیں سننا چاہیے. اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ اگر سارے ججز صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ کے سنتے ہیں تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا 2023, اس کے تحت پھر اپیل بھی پرووائڈڈ ہے. سارے ججز اگر اس کو اوریجنل جورسڈکشن میں بیٹھ کے سنیں گے تو اپیل کن ججز صاحبان کے پاس جائے گی؟ ریاست صاحب اگر ججز سن لیں گے تو ان کا تو مائنڈ آ جائے گا نا, سارے سن لیں یا اپیل میں جائیں, بات تو وہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر بحث ہو رہی تھی تو اس وقت یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ جی اگر یہ تو آپ فل کورٹ کا راستہ ہی روک رہے ہیں, تو جواب یہی آیا تھا منصور علی شاہ صاحب اور بعض لوگوں کی طرف سے کہ جب فل کورٹ ہوگی تو پھر تو اپیل کا کوئی جواز نہیں بنتا, کہ سارے ججوں نے اس کو سن لیا, مائنڈ اپلائی کر لیا اور ایک اجتماعی دانش سامنے آ گئی سب کے. درست اس حد تک چونکہ یہ ایکسیپشنل کیس ہوگا تو, لیکن چونکہ سو موٹو کے تحت اس کو سنا جا رہا ہے, یہ چیز ہمیں یاد رکھنی کہ یہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت سنا جا رہا ہے. تو جہاں پہ بھی 184(3) کے تحت سپریم کورٹ سنے گی, اس کا مینڈیٹری ہے کہ اس کی اپیل ہوگی. یہی وکلا, یہی بار کونسلز اس کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں کہ جو سو موٹو کے اندر ڈیسائیڈ ہوگا اس میں جو شخص ایگریوڈ ہوگا اس کو اپیل کا حق دیا جائے. ہم یہی کہتے تھے, اور آج وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 2023 ہے وہ دے دیا گیا ہے. آج اگر پوری کورٹ سن لے گی تو وہ جو ایگریوڈ شخص ہوگا وہ پھر کہاں اپیل لے کے جائے گا؟ اس میں یہ ایک قانونی نقطہ ہے. صحیح ہے. ریاست صاحب ایک آپ نے ذکر کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کی جورسڈکشن یہ ہے کہ وہ ایویڈنس نہیں مانگ سکتی ہے, لیکن جن لوگوں پہ الزام لگا ہے بسائڈ دس کہ ایویڈنس جو ہے وہ الزام لگانے والے نے دینا ہے یا جس پہ الزام لگ رہا ہے اس نے دینا ہے, وہ کراس ایگزامینیشن نہیں کریں گے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا چاہیے. سادہ الفاظ میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں ادھر. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی کمیونٹی اپنی تقسیم ہے, بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو وہیں دب جانا چاہیے تھا, ججز کے پاس اختیار تھا, بعض کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے تھا. لیکن ایک تو آپ کی تقسیم کمیونٹی, دوسرا یہ جو پولیٹیسائز ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ رول آف لا کے لیے یہ بہتر ہے, اور جس نوعیت کے الزام لگے ہیں ان کی حقیقت کو کیسے جانا جائے گا؟ دیکھیں, اس میں کسی جگہ پہ بھی جج صاحبان نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی, قانونی کارروائی کا انہوں نے یہ بات لفظ نہیں لکھا, انہوں نے بینگ انسٹیٹیوشن رسپانس مانگا ہے. چونکہ اس میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کوئی ایسے رولز اویلیبل نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ سپریم کورٹ ایویڈنس لے سکتی ہے, لیکن ایویڈنس کا ریکارڈ کرنا بطور وٹنس اگر کوئی پیش ہوتا ہے کوئی شخص, تو پھر دوسری پارٹی کا کہ اس کو کراس ایگزامن کرنا. اب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ اس لیے نہیں بھیجا جا سکتا کہ وہ ایک اور انسٹیٹیوشن سمجھ لے ہیں کہ جس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان اور 2 سینئر چیف جسٹس آف کوئی بھی پروونس کے جو 2 سینئر ہوں گے اس کے اندر ہوں گے. اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا وہاں پہ تو ججز کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے, مس کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے, رولز بنائے جاتے ہیں ججز کو گورن کرنے کے لیے, ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں. اس میٹر کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا نہیں جا سکتا, اس کو سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن پہ سن سکتی ہے, لیکن کیپنگ ان ویو کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ریمیڈی ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. ارشاد صاحب, صدر صاحب کا جو خطاب تھا اب اس کو ہم ایک لائن آف ایکشن سمجھیں یا فیوچر ڈائریکشن سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن زرداری صاحب نے اپنا ایک مائنڈ ضرور دیا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنا ہوگا. لیکن بسائڈ دیٹ
اپوزیشن نے جو کیا وہ بھی کچھ نیا تو نہیں ہے, ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا صدور جب خطاب کرتے تھے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جو آپٹکس آتے ہیں اس طرح کے موقع پہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب آج اپوزیشن نے کون سا مارکا سر کر لیا ہے, یا کون سی ایسی بات ہے جو عوام میں انہوں نے پھر سے انڈوس کر دی ہے؟ دیکھیں, یہ جو اپوزیشن یہ کام کرتی ہے تو وہ اس کو یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ جی یہ پہلے کسی کو علم نہیں ہے. ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے, ایک تو لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. دوسرا, اس اجلاس میں جس طرح پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلایا جاتا ہے سفیروں کو, اہم شخصیات کو, ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ روٹین میں نہیں آتے یہ اجلاس دیکھنے, وہ یہاں موجود ہوتے ہیں. بس سفیر بیٹھے تھے سارے, تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں کیا صورتحال ہے, کس طرح کی تقسیم ہے. ان تک ظاہر نعرے بھی پہنچ رہے تھے, وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو احتجاج کا مقصد ایک تو یاد دہانی, اپنے موقف کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارا موقف ہے. دوسرا, اظہار ناپسندیدگی بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ روایت چل پڑی ہے, اور یہ چلی ہے جب غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں, تو اس وقت یہ چلی تھی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو عہدے جو تھے عام طور پر اس کو غیر متنازع کیا جاتا تھا, ایک سپیکر کے عہدہ اور ایک صدر کا عہدہ. لیکن اب چونکہ دونوں متنازع ہو چکے ہیں, تو جو کچھ اپوزیشن صدر علوی کے ساتھ کر چکی, وہ اب زرداری صاحب کو بھگتنا پڑا. الٹیمیٹلی فائدہ تب بھی اس کا نہ پاکستان کو تھا, نہ آج ہے, یا نہ جمہوریت کو تھا. نہیں, دیکھیں, اگر تو وہ حدود و قیود کے اندر ہے, احتجاج جو ہے وہ ایک جمہوری طریقہ ہے. نہیں, یہ اب آج ارشاد سے بھی کیا حد ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگ بھاگے صدر کی طرف, یہ ہوتا رہا ہے نا, بات یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا, ہوتا رہا ہے نا. یہ روایتیں بیٹھ کے سپیکر کا فرض بنتا تھا کہ اگر ایسی صورت آپ کے نقطہ نظر کو قبول کر لیا, تو سپیکر کا فرض بنتا تھا اپوزیشن کو بٹھا کے وہ کچھ طے کر لے. وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کس لیے ہوتی ہے, کچھ طے کر لیا کرے نا. جی صحیح ہے. ولید اقبال صاحب, آپ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں, قانون دان بھی ہیں. ولید صاحب بہت شکریہ آپ کا. ولید صاحب یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. آج یہ جو آپ نے احتجاج کیا ہے, کیا اس سے پایا کیا ہے اپوزیشن نے؟ دیکھیں, یہ سوال جو ہے کہ کیا پایا ہے کسی ایک احتجاج سے, اس کا تو کوئی بلیک اور وائٹ یا 2+2=4 والا حساب نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور کئی حوالوں سے علامتی ہوتا ہے. اس سے واضح طور پہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ہم نے پالی, وہ یہی ہے کہ ہمارا موقف 8 فروری سے لے کے آج تک یہی رہا ہے, اور ہم نے انڈر پروٹیسٹ جو ہے اسمبلیز کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ جی ہماری پروٹیسٹ اسمبلیوں کے اندر جاری ہے, تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کنسیڈ کر گئے ہیں اس کھلی واردات کو, یا اس کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اسمبلیاں بنی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بڑے کینوس کے اوپر ہمارا احتجاج ہے, اور بائی دا وے یہ جو آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر سڑکوں پہ بھی, اور اس کے علاوہ اظہار رائے یا اظہار احتجاج یا اختلاف کا اظہار کرنے کا ایک فورم عدالتیں بھی ہیں, وہاں مسلسل ایک ہی ہمارا جو ہے موقف رہے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ مارا گیا راتوں رات 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان, اور اس کا تسلسل کسی نہ کسی طریقے سے جاری ہے, ہم اسے قبول نہیں کرتے. اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ایسے سسٹم کے ساتھ نہیں کھڑے جو کہ اس طرح کی ڈسٹورشن آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کی تنسیخ یا اس کو مسخ کرنے کے مترادف ہو. اچھا ولید اقبال صاحب, آج کل یعنی ان دنوں میں پچھلے ایک ہفتے میں عمران خان صاحب کے موقف میں مزید سختی آ گئی ہے, اور وہ کچھ نام لے کر باتیں کرنا شروع ہو گئیں جب اخبار نویس وہاں ان کو ملتے ہیں اڈیالہ جیل میں. تو آپ اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیا موجودہ سسٹم سے کلیتاً مایوس ہو گئے ہیں؟ کیا عدالتوں پر ان کے اعتماد نہیں رہا جہاں ان کے کیسز چل رہے ہیں, یا اس کی کوئی اور وجہ ہے, یا بوکھلاہٹ ہے؟ نہیں جی, بوکھلاہٹ تو قطعی نہیں ہے, بلکہ اگر ایک لفظ میں استعمال کروں کہ
جس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان تمام بیانات میں، اور تمام جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے بانی چیئرمین کے علاوہ بھی، تو میں اسے کہوں گا بھوکلاہٹ نہیں، مزاحمت، مفاہمت کے بارے میں سوال اٹھتے رہے ہیں، اور کل رات بھی ہوا جو میرے سے، جو کافی جس کو وائرل بھی اس کے ہوئے بہت سے ورژنز، تو یہ ہے کہ ہم نے مفاہمت کے دروازے تو بند بالکل قطعی طور پہ نہیں کیے ریکنسیلیشن کے، لیکن مزاحمت کا واحد رستہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی پالیسی ہی نہیں بدلی۔ وہ جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، وہ جو ریاستی جبر تھا جو آج سے 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے جاری تھا، جو موجود تھا، وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے جی۔ کئی جگہوں پہ وہ تھم گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے یا کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ اس میں تبدیلی نہیں آئی، اور خاص طور پہ اعلیٰ قیادت کے حوالے سے۔ مزاحمت واحد طریقہ ہے، اور مزاحمت کا ہی اظہار ہے۔ قطع غلامی کی معافی، ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جوڑنے کے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ولید صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ آپ سے متعلق جو پالیسی ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس وجہ سے آپ کا موقف سخت ہو رہا ہے۔ اس پر جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی کنٹینیو کیجیے گا، اور ساتھ ہی جو شیر افضل مروت صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، پی ٹی آئی نے ڈسٹینس بھی کیا ہے خود کو، باقی لوگ اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ کیوں نوبت آتی ہے اور وہ ایسی گفتگو کیوں کر جاتے ہیں، اور اس کا آپ کی جماعت کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ دیکھیں جی، آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو بڑی سنسنی پھیلانا اور سنسنی کو نشر کرنا پسند ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی تو برابر نہیں ہوتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی میں بھی ہوں، شیر افضل مروت بھی ہیں، اور آپ نے اور کوئی خواتین و حضرات کے نام لینے ہیں تو وہ بھی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان ہے یا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کا کوئی نشر ہو جانا کسی چیز کا نہیں، ولید صاحب سنسنی خیز سمجھا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ولید صاحب، وہ نائب صدر ہیں پارٹی کے، وہ ترجمان ہیں پارٹی کے، وہ ایم این اے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ اگر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کریں گے تو وہ تو یہ تو نہیں ہے کہ اچھا جی ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ ایک ایسی بات کرنا جس کی عمران خان صاحب کو آج خود تردید کرنا پڑی کہ جی وہ سعودی عرب سے تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور ملکی مفاد کا بھی تقاضا ہے، تو کیا کوئی روک تھام نہیں ہوتی کہ جو مرضی کرتا رہے؟ یہ جمہوریت ہے پارٹی کے اندر؟ چلیں میں آپ کو ایک تشبیہ دے دوں۔ ایک آج سے 10-12 سال پہلے ایک بڑی مقبول فلم بنی تھی انگلستان میں، اس کو بڑے اکیڈمی ایوارڈز بھی ملے تھے، اچھا، اور اس کا نام تھا، اور میں تشبیہ دے رہا ہوں تشبیہ کے طور پہ، اور میں انگریزی بولنی پڑے گی، مجھے یقین ہے سمجھ آ جائے گی اس کو میں جو بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ فلم کا نام تھا دا کنگز اسپیچ، اور یہ جو بادشاہ جارج حشم تھے، یا کنگ جارج دا 6 یا 5، یہ جو ملکہ ابھی جن کا انتقال ہوا ان کے والد تھے، ان کے بارے میں تھی۔ ان کو لکنت کی تکلیف تھی، لکنت یا وہ سٹیمرنگ، تو وہ کنگز اسپیچ اس سے وہ فلم کا نام بنا تھا، اور ان کو ایک استاد ملتے ہیں یا ایک تھراپسٹ ملتے ہیں جو ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لکنت سے بغیر جو ہے وہ تقریر کر سکیں، کیونکہ بہت ڈیفیکلٹی ان کو ہوتی تھی۔ تو جب ان دونوں اس اسپیشلسٹ کی اور بادشاہ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو وہ جو ہے بادشاہ ایک دم سگریٹ سلگانے لگ پڑتے ہیں، تو وہ ان کو روکتے ہیں کہ یہ پلیز نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جی اسموک جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیرنگس کو ریلیکس کرتی ہے اور آپ کو بات چیت کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا اسپیشلسٹ نے کہ یہ جو ہے یہ آپ کو بالکل غلط مشورہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ڈاکٹرز نے دیا ہے، تو انہوں نے کہا دے آر آل ایڈیٹس۔ تو اس کے جواب میں بادشاہ نے کہا دے ہیو آل بین نائٹڈ۔
کہ یعنی کہ ان کو سر کا خطاب دیا جا چکا ہے ان تمام ڈاکٹروں کو، تو اس میں جواب آتا ہے دیٹ میکس اٹ آفیشیل. سو بس اس سے زیادہ میں کیا نہیں میرا ولید صاحب باقی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، لیکن اب لا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ذرا یہ رہنمائی کریں ہماری. آئین کا آرٹیکل 19 وہ کہتا ہے کہ دوست جو آپ کے ملک ہیں ان کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کر سکتے. مروت صاحب تو خود وکیل بھی ہیں، جج بھی رہے ہیں، اب اس کو کیا کہیں؟ مطلب اس کو یہ کوئی آفیشیل تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں ذاتی بیان ہے، یا یہ پارٹی پالیسی تھی، اور اب جو پارٹی ڈیمیج کو ریپیئر کر رہی ہے یہ کیوں ہے؟ نہیں، پارٹی ڈیمیج کو ریپیئر نہیں کر رہی، پارٹی نے تو اپنا موقف دے دیا. پارٹی کی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے نا، کیونکہ اگر کسی شخص نے جو اس سے منسوب ہے اس نے نجی ٹیلی ویژن چینل پہ ایک گفتگو میں ایک بات کی تو پارٹی ہی کہہ سکتی ہے، اور پارٹی کا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت سے منافی ہے، اور ہماری جو ہے نہ پوزیشن کو، نہ جس احترام میں ہم ایک ملک کو اور اس کی جو حکومت ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، یہ اس کی عکاسی یہ بیان نہیں کرتا. اچھا ولید صاحب، پارٹی نے تو ہاں بالکل ڈسٹنس لا تعلقی کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ویسے میں نے کہا، میں آپ کو بات جو کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا اور یہ وہ سنسنی اور اس طرح کی چیزوں کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، تو لوگ کوئی ایسے اقدام لے لیتے ہوں گے اور پھر آگے ذرائع ابلاغ اس کو اور زیادہ نشر کرتے ہوں گے. میں اس کو اس کی نظر ہی کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ بڑا کوئی اس کا نہیں ہے، بلکہ پارٹی کا موقف جو ہے وہ اس کی فوقیت ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا ولید صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ آپ اسمبلی کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اسمبلی کے باہر اور اندر چونکہ ہم ریزرویشن رکھتے ہیں اور اس میں ایز پروٹیسٹ ہم نے اسمبلی کو جوائن کیا ہے، لیکن جو حکومت ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ کر کے اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی جو آپ جلسے وغیرہ احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، بیسیکلی آپ سرمایہ کاری کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سرمایہ کاری آ گئی تو موجودہ حکومت مضبوط ہو جائے گی اور پھر ہمارا چانس ختم ہو جائے گا. تو یہ تاثر درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی. میں آپ کو بالکل واضح، روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہوں کہ سرمایہ کاری آنے کے لیے جو سب سے اولین ضرورت ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ، وہ ہوتی ہے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی. اور اگر پاکستان میں کم از کم پچھلے 2 سال سے، اگر اور زیادہ نہیں، دوسرے کہیں گے اور زیادہ نہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر فقدان کسی چیز کا رہا ہے تو وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کا رہا ہے. اگر میں آپ کو نکات گنوانا شروع کر دوں کہ کن کن نقطوں پہ، کن کن موضوعات پہ کہاں کہاں جو ہے نظر آتا ہے کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ ایک کتاب کے اوپر حروف کی اشاعت سے آگے زیادہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کو عمل درآمد جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے اس کی کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آتے. جب اس طرح کی کیفیت ہو تو یہ جلسے جلوس جو ہے ان کا تو کوئی ظاہر ہے وہ جلسے جلوس اس کی جو ہم کہہ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ اسی کی بحالی کے لیے ہے. تو اس طرح کا جو احتجاج ہے یا جو مہم ہے وہ تو یقینی بنائے گی کہ اس ملک میں اگر قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ، اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری آئے گی. آپ کو اس بات کا علم ہے، اور میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی آپ کے، کہ 8 فروری کو جب انٹرنیٹ سروس، موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہوئی، موبائل سیلولر موبائل سروس بند ہوئی، تو دنیا بھر کے اندر یہ ایک جو سرخیاں ہر طرف آئیں، اور اس کے بعد ابھی بھی ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جو کیا جا رہا ہے وہ یہی آتی ہے کہ یار یہ ملک یہ کس طرح کی بنانا ریپبلک ہے کہ وہ اپنے ذرائع ابلاغ کو بند کرتی ہے، جبکہ حقوق انسانی کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، حقوق انسانی کہتے ہیں کہ آپ کا آئین وعدہ کرتا ہے معلومات تک رسائی کی. یہ اقدامات، یہ ہتھ کنڈے جب لیے جاتے ہیں تو کتنی روزیاں جو ہیں ان پہ لات ماری جاتی ہے، کتنے معیشت کے حوالے سے کتنی تباہی و بربادی ہوتی ہے. اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے ماحول میں ہمارا احتجاج تو بلکہ اس کا نہیں، لیکن سرمایہ کاری روکنے کے لیے حکومت نے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ ہمیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، اب امن عامہ کے لیے جب آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی مخصوص دنوں پہ یہ بند کیا جاتا تھا، اور الیکشن ڈے پر بھی اور الیکشن سے پہلے بھی
اور الیکشن کے بعد بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور جو جواز دیا گیا وہ یہی تھا کہ امن عامہ کی خاطر یہ بند کرنا پڑا ہے. تو کیا اس وقت بھی پاکستان بنانا ریپبلک تھا جب آپ کے دور حکومت میں مخصوص ایام پہ سیلولر سروس بند کر دی جاتی تھی؟ میں آپ کو پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کے دن اس قسم کے اقدام کو لینا بنانا ریپبلک کے دلیل ہونے کی اس سے بڑی دلیل نہیں کوئی مل سکتی. یہ میرا جواب ہے آپ کے لیے. باقی دنوں پہ واقعی کوئی اگر تھریٹ ایسی ہے تو ہے. اچھا اور ایک بات اور, پولنگ ختم ہو گئی, لوگ نکلتے ہیں پولنگ کے لیے نا, پولنگ کے ختم ہونے کے بعد اگلے مزید 14 گھنٹے کے لیے بند کرنا, تو میں کہتا ہوں دھوکہ, فریب, بےایمانی, بدعنوانی کا عروج ہے 21ویں صدی کے اندر. اس سے بڑا بنانا ریپبلک ہونا جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کوئی اور ملتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. اس وقت کیا سیکورٹی تھریٹ تھی, کاؤنٹنگ کے دوران کیا سیکورٹی تھریٹ تھی. اب گزارش یہ ہے کہ 2018 میں لوگوں نے آپ کو اسی کلچر کو بدلنے کے لیے ووٹ کیا تھا, بٹ یہ کلچر تو نہیں بدلا. اب یہ لمبی بات ہے, لمبے سلسلے نکلیں گے اگر ہم مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت آپ موجود تھے. ارشاد صاحب, خیر یہ ان کے اپنے دلائل ہیں, لیکن 2-3 واقعات اور بھی ہیں. آپ نے ذکر کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی آج شریک نہیں تھیں جو پارلیمنٹ کا مشترکہ. میاں نواز شریف صاحب شریک نہیں, میاں نواز شریف صاحب شریک نہیں تھے. اچھا ویسے وہ پابند تو نہیں ہیں کہ لازمی جاتے, لیکن ہمیں لیکن میسج ہے, ایک میسج ہے. نہیں اس طرح اتنی آپ اس کو سادہ نہ لیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہوتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوتا ہے, وہ روٹین کا اجلاس نہیں ہوتا. ایک بات, صدر کا خطاب جو ہوتا ہے وہ حکمران جماعت کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. وہ کیوں بلایا جاتا ہے کہ اس دن آپ کا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے خود یہ کہا کہ صدر نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, اور ایک پارٹی جو حکمران ہے اس کے جو سپریمو ہیں وہ شریک ہی نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک اس اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ شریک نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب ارشاد صاحب وہ صدر بننے جا رہے ہیں. نہیں, میاں صاحب تو مصروف نہیں, لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب فارغ ہیں. میاں صاحب مصروف ہوتے تو پھر تو بات ہی نہیں تھی. میاں صاحب اگر گھر بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بات کرتا ہے کہ وہ مایوس ہیں, وہ پریشان ہیں, وہ اس لا تعلقی, وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اور جب اہم ایونٹس پر وہ نہیں آتے, یعنی وہ روٹی تنور پر وہ پہنچے ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت ہے کہ وہ کسی تنور پر جا کے روٹی چیک کریں, جو اسسٹنٹ کمشنر یا اس کے ماتحت عملے کا فرض بنتا ہے, تو پھر اس کے بعد ایک اجلاس ہے اس میں شریک نہ ہوں تو بات تو ہوگی. لیکن وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اگر نہیں شریک ہونا چاہتے تو بس ٹھیک ہے, وہ صدر بن رہے ہیں مسلم لیگ نون کے دوبارہ. میاں صاحب یہ وقت کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اسی طرح تو صدر نہیں بن رہے جس طرح وہ وزیر اعظم بن رہے تھے 7 فروری تک. تو جو عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا وہ وزیر اعظم بننے, وہ بھی عرفان صدیقی صاحب نے اشتہار بنایا تھے نا نواز شریف وزیر اعظم. تو یہ نہ ہو کہ پھر اسی طرح کے صدر بن رہے ہوں بعد میں پتہ چلے کہ نہیں جی ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا. ویسے ایک 2 مہینے پہلے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ صدر بھی نہیں بنوں گا, اس لیے وہ کوئی ایک ہو چکا ہے واقعہ. ورنہ تو ٹھیک ہے صدر بنے, خوشی ان کی جماعت. آپ نے تو وہ اشتہار نہیں چھاپا تھا نا؟ نہیں ہم نے تو نہیں چھاپا تھا نا. دیکھیں آپ اس وقت ٹھیک تھے جنہوں نے چھاپا تھا اشتہار. اب وہ ڈاج ہو گئے نا, بس کیا ہو گیا. بس میاں صاحب جو ہیں وہ اسی لیے وہ کہہ رہے تھے نہیں جو اس میں جو پوائنٹ ہے, اگر 2 مہینے پہلے یہ طے ہو گیا تھا, میاں صاحب تیار نہیں تھے, پارٹی نے طے کر لی, تو اس کا مطلب ہے آپ عوام کو گمراہ کر رہے تھے یہ اشتہار دے کے. تو یہی سیاست نہیں ہے کہ ایک چیز جو طے شدہ ہے آپ اس کے برعکس نعرے لگا رہے ہیں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے, آپ اشتہار چھاپ رہے ہیں. سب نے لگائے ارشاد صاحب. نہیں, ایک ہے نعرہ لگاتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا, ایک ہے آپ ایک ایسا نعرہ لگا رہے ہیں جو بالکل جھوٹا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے, منصوبہ بنایا ہوا ہے, فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, یا پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں بنانا, اور پھر آپ ووٹر کو اور سپورٹر کو اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ بات کر کے بیسیکلی میاں صاحب اور پارٹی پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ تضاد پر مبنی ہے اور یہ اس کا نقصان میاں صاحب کی ذات کو ہے؟ نہیں, یہ عرفان صاحب کا معاملہ تو نہیں ہے نا, یہ تو پارٹی کا معاملہ ہے نا. میں صرف پن پوائنٹ ہم عرفان صاحب کو کیوں کریں.
جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا ارادہ نہیں تھا یا فیصلہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا اکتوبر سے لے کر 8 فروری تک وہ غلط بیانی تھی۔ یہ ہے، یہ عرفان صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پارٹی کی لائن ہوگی نا جو بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے؟ ایک اتنا قداور شخصیت ہے، وہ پاکستان میں آتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد نہیں بن پاتے اور کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہے نا، اعتزاز سے کچھ بڑھ کر بات ہے۔ اچھا، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ مریم نواز صاحب آج اجلاس میں نہیں گئی؟ وہ میرا خیال ہے کرتارپور زیادہ اہم تھا۔ نہیں، وہ تو obviously چلیں، وہ انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ہاں۔ کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ نہیں، وہ تو کرتارپور بھی دیکھیں، زیادہ وہ بات اہم تو ہے۔ 100% انہوں نے درست کی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا تو کم از کم 93 کے بعد سے یہی موقف رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان پر یہ الزام لگتا رہا کہ جی وہ اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے، اپنے ذاتی انٹرسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے، کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے، بھارت کے طرز عمل کو قربان کر کے، پاکستان کے مفاد کو، یہ الزام ان پر لگتا رہا ہے، ان کے مخالفین لگاتے، لیکن انہوں نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ وہ تو بلکہ جب گئے مودی کی جو حلف برداری سے شرکت کے لیے، تو ان پر تو یہ الزام بھی لگایا گیا کہ جی حریت کانفرنس کی جو قیادت تھی وہ ملنا چاہتی تھی، لیکن میاں صاحب نے ملنا گوارا نہیں کیا، اور وہ جو تاجر تھے سجن کیا جندال وغیرہ، وہ ان کو ملتے رہے، لیکن میاں صاحب نے تو اس کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ وہ تو ہمسایوں کے ساتھ، اور خاص طور یہ ہمسایوں سے مراد بھارت ہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو بھارت ہی تھا، تو وہ تو ان کا پرانا موقف ہے، کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے، اور درست ہے۔ یعنی وہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ درست کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، اور میاں صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب ہمیں جب تک تجارت نہیں کریں گے، اس تجارت کے نتیجے میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو دشمنی کم ہوگی یا ختم ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ عوام کو ریلیف ملے گا کہ سستی اشیاء جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ یہاں سے منگوائیں تو سستی پڑ سکتی ہیں۔ تو ان کا ایک نقطہ نظر ہے جو مخالفین کو پسند نہیں ہے۔ تجارت ایک ذریعہ بھی ہوگی ٹاکنگ ٹرمز کا۔ اچھا، پھر جو سابقہ حکومت کے دور میں، یعنی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، اس وقت جب وہ آپ کا سیکیورٹی جو پالیسی آئی تھی، تو اس میں کنیکٹیوٹی کو بڑی امپورٹنس دی گئی تھی، تو کنیکٹیوٹی میں پھر انڈیا بھی آتا ہے، تو یہ تو ہے۔ لیکن یہ جو مریم صاحبہ گئی ہیں نارووال میں، وہاں ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے، اور وہ ایک نوجوان ہے بیچارہ، وہ اب یہ سیکیورٹی کے نام پر ہو یا پروٹوکول کے نام پر، اصل میں یہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ بالکل سیکیورٹی چاہیے حکمران کی، پروٹوکول بھی چاہیے، لیکن یہ پاگل ہوئے پھرتے ہیں یہ پروٹوکول والے جو ہوتے ہیں یا پرسونل جو ہوتے ہیں، یہ کون سا مہذب طریقہ ہے؟ میں ایک دفعہ امریکہ میں تھے ہم، تو ہم امریکن ایکسپریس کے دفتر کھڑے تھے، وہ ان دنوں ٹریول چیک لے لیتے تھے کہ گم نہ ہو جائیں ڈالر شالر، تو وہ محفوظ طریقہ تھا، اب بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بنوانے کے لیے کھڑے تھے، تو وہاں سائرن بجنا شروع ہوئے، تو وہ جو ہمارا پروٹوکول، وہ جو اس کو پروٹوکول افسر تو نہیں کہنا چاہیے، گائیڈ جو تھا، تو اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کوئی وزیر گزر رہا ہے؟ اس نے کہا وزیر کے لیے تو یہ نہیں ہوتا، یہ 3 موقعوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 پریزیڈنٹ گزر رہا ہو، نمبر 2 جو اپنا نہیں اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل گزر رہا ہو، اور تیسرا کوئی مریض گزر رہا ہو، اچھا، اس موقع پر یہ سائرن بجتا ہے، باقی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلنٹن صاحب وہاں سے گزر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا ہم عادی ہیں یہاں، حالانکہ ان دنوں پاکستان میں اتنا زیادہ یہ نہیں 100 گاڑی 50 گاڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہوتا تھا، تو یہ 93 کی بات ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے صدر کی تو بڑی سیکیورٹی بڑی کم ہے، اس نے کہا بہت سیکیورٹی ہے، اس وقت سارے سیکیورٹی کے حصار میں ہیں،
تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے تھرڈ ورلڈ میں سیکورٹی کے نام پر جو سڑکیں بند کی جاتی ہیں اور کھڑے کیے جاتے ہیں لوگ اور یہ تو دہشت گردوں کو اور کرمنلز کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے. ہماری سیکورٹی ہے انویزیبل. سیکورٹی بہت ہے. ہم اس وقت بھی سیکورٹی یہاں موجود ہوگی, ہمیں نہیں پتہ کون ہے. ہمارے ہاں وہ سیکورٹی کے نام پر, پروٹوکول کے نام پر شو آف ہوتا ہے, وہ سیکورٹی نہیں ہوتی, پروٹوکول. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. جناب شاہ عبداللہ صاحب اس وقت ولی عہد تھے, وہ پاکستان کے دورے پر آئے, نواز شریف صاحب کے دور میں 98 کی بات ہے, 99 کی بات ہے. اس وقت پہلی دفعہ ہمارے سیکورٹی پالیسی میں ایک تبدیلی آئی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیکورٹی ہوتی کیا ہے. انہوں نے, ان کے جو سیکورٹی آفیسر آئے انہوں نے کہا کہ جی سڑک پر آپ جو لوگ کھڑے کریں گے وہ کیسے کھڑے ہوں گے. آپ کو شاید یاد ہے نہیں, ہمارے ہاں یہ ہوتے تھے کہ وہ جو گاڑی گزر رہی ہوتی تھی بندوق اس کی طرف لے کے کھڑے ہوتے تھے. مجھے نہیں یاد ہے, میرے سے پہلے یہ ہوتا تھا. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سیکورٹی جو ہے وہ آپ نے جو صدر یا وزیر اعظم یا اہم شخصیت اس کو مارنے کے لیے نہیں کھڑے کیے ہوئے. کوئی اگر اس پر حملہ آور ہو, چنانچہ پہلی دفعہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ لوگ جو تھے دوسری طرف منہ کر کے, یعنی مخالف طرف, پولیس والے جو تھے یا کمانڈوز وغیرہ تھے, ان کا رخ اس گاڑی کی طرف نہیں تھا, اس کے الٹ تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے اس گاڑی کو یا اس کانوائے کو سیکیور کرنا ہے, اور وہ سیکیور اس طرح سے ہوگا کہ آپ دوسری طرف روک کر کے کھڑے ہوں کہ کوئی باہر سے موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ, کوئی پیدل, کوئی بھاگتا ہوا کوئی بندہ حملہ آور نہ ہو سکے. یہ ہمیں بات اس وقت پتہ چلا شاہ عبداللہ کے آنے پر. اب یہ پروٹوکول ہے ہمارے ہاں, یہ صورتحال ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میاں, آپ کو یاد ہو کہ میاں نواز شریف صاحب کا جب وہ آ رہے تھے مری سے, مجھے کیوں نکالا, وہ ایک لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا, لاہور آ رہے تھے, اس وقت ایک آدمی گاڑی میں آ گیا تھا. ایک دو اور موقع پر بھی ایسا ہو چکا ہے. یہ یعنی اچھا, اس میں تو نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کا تو قصور نہیں ہے. ابھی جب یہ وزیر آباد لانگ مارچ تھا, ہماری ایک صحافی جو وہ بھی گر گئی تھی. خیر وہ تو گری تھی, وہ تو ٹرک سے گری تھی نا, وہ کوئی ٹرک پہ چڑھتے ہوئے یا پائیدان سے جیسے بھی تھی. لیکن اس کا اس بات, یہ جو پروٹوکول کے نام پر, سیکورٹی کے نام پر, میں گورنر ہاؤس میں صدر عارف علوی آئے ہوئے تھے, کچھ جرنلسٹ تھے. صدر صاحب جب جانے لگے چائے کے لیے تو میں تھے, چودھری غلام حسین صاحب, ہمیں کہا کہ آ جائیں. اب ہم جا رہے ہیں, وہ ہمیں روک رہے ہیں. وہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا یار کوئی عقل بھی تمہیں ہے, صدر مجھے بلا رہا ہے اور آپ روک رہے ہیں. ارشاد صاحب انہوں نے بک بھی تو فالو کرنی ہوتی ہے نا. نہیں, بک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ صدر کہے سارے بندے کھول دو, میرے پاس بھیج دو. نہیں, وہ گورنر ہاؤس میں تو بک نہیں چلتی نا. گورنر ہاؤس تو سیکیور جگہ ہے. یہ ایک خوشامد کا طریقہ ہے, ایک گھٹیا انداز ہے. سڑک پہ جب گاڑی جا رہی ہے, آپ جا رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سڑک پہ جو جا رہا ہے اس کو جا کے ٹھوک دیں گاڑی, وہ کوئی انسان گزر ہی نہیں سکتا. یہ تو نہیں ہے نا. آپ اس میں تو صاف بات ہے کہ صدر پہ حملے بھی تو ہوئے ہیں, صدر مشرف پہ بھی ہوئے ہیں. بھائی مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ پروٹوکول کی گاڑی جو ہے وہ کسی کو کچل دے. حملے صرف ہمارے یہاں ہوئے ہیں, کہیں اور نہیں ہوئے. یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب ایک رویہ ہے جو لوگ پروٹوکول پہ یا سیکیورٹی پہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بس ایک ان کو دکھانا ہے اس شخصیت کو, جی ہم آپ کے کتنا وفادار ہیں, باقی عام آدمی جو ہے وہ جائے جہاں. جی ٹھیک. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم. بہت شکریہ آپ کا, آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.